मेरी मंगेतर सिद्रा BS इंग्लिश की तलबा थी जो मुझसे मोहब्बत का बहुत बड़ा दावा करती थी। एक दिन यूं ही मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैंने अपनी मंगेतर सिद्रा को आजमाने का फैसला किया। मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, डॉक्टर शहजाद। मैंने इससे एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई और फिर वो रिपोर्ट लेकर अपनी मंगेतर के सामने आया और सिद्रा से कहा कि मैं काफ़ी अरसे से एक बात तुमसे छुपा रहा था, लेकिन अब ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टरों के मुताबिक मेरे पास सिर्फ 2 महीने का ही वक्त है। अगर इसी हफ्ते मुझसे शादी कर लो तो इन 60 दिनों में हम 60 साल जी कर दिखाएंगे। दुनिया के 20 खूबसूरत तरीन ममालिक की सैर करेंगे। और अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं अकेला ही दुनिया की टूर पर चला जाऊंगा। सिद्रा कुछ देर खामोश रही, फिर घर जाकर ही इसने मैसेज किया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने 2 महीने खूब इंजॉय किया और 20 खूबसूरत तरीन ममालिक की सैर की। फिर जब 2 महीने बाद वह वापस अपने वतन लौटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि सिद्रा ने दो मैं इस वक्त अपनी क्लास में ही मौजूद था जब मनीब की बार बार कॉल आ रही थी। वो कॉलेज के गेट पर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। वजह यह थी कि वो कैंटीन में लंच मेरे साथ ही करता था। मनीब मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था, अक्सर हंसी मजाक में सब कुछ कह देता था, लेकिन मैंने कभी इसकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने इससे मैसेज किया कि 15 मिनट तक मेरा इंतज़ार करो, क्लास बहुत अहम है, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट बाद मैं क्लासरूम से बाहर निकला और फिर हम कैंटीन की तरफ रवाना हुए थे। कैंटीन पहुंचे तो मनीप मुझसे कहने लगा, यार तुम भी बड़े अजीब हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम्हें क्लास की पड़ी थी। अगर सिद्रा कहती तो फ़ौरन चले आते। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा, यार वो तो मेरी मंगेतर है, भला मैं इसका कहा कैसे टाल सकता हूँ। और फिर तुम में और इसमें फ़र्क भी तो है। तुम तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों हो, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। मनीब मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुम्हें सिद्रा पर इतना भरोसा है, बड़ा मान है तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। मैंने कहा, हाँ, नसीब नसीब की बात होती है, और इस लिहाज से तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे सिद्रा जैसी हमसफ़र मिलने जा रही है। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, यार एक बात मैं तुझे बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नज़र आता है वैसा हरगिज़ नहीं होता। मैंने मुनीब से कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहने लगा, क्या कभी तूने अपनी मंगेतर सिद्रा को आजमाया है? बगैर किसी आजमाइश के तो इतना बड़ा दावत कैसे कर सकता है और अपने आप को इतना खुश नसीब कैसे कह सकते हो। मैंने मुनीब से कहा कि इसमें आजमाने की क्या बात है, हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं कि मैं इसको आजमाता। मुनीब मुझसे कहने लगा कि यार मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मजाक कर रहा था, तुम इस बात को इतना संजीदा क्यों ले रही हो। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। हमने कैंटीन में लंच किया और फिर इसके बाद बाइक पर घर की तरफ रवाना हुए। मैंने मनीब को इसके घर के दरवाजे पर छोड़ा और फिर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सारे रास्ते में यही सोच रहा था, क्या मुझे सिद्रा को आजमाना चाहिए, हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो तो मुझ पर डायरी भी लिख रही है और इसकी आंखों में मैं अपने लिए मोहब्बत देख सकता हूँ। कल मैंने अपनी वालदा को अस्पताल ले जाना था। मेरी माँ का आंखों का ऑपरेशन हुआ था और 1 महीने बाद डॉक्टर साहब से दोबारा मिलना था। डॉक्टर शहजाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और इसी से मैंने माँ का इलाज भी करवाया था। माँ को अस्पताल लेकर गया तो शहजाद ने मुझे तसल्ली दी कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। इसने मुझे कुछ अद्वियात भी दी। इसके बाद मैंने शहजाद से कहा कि यार अभी तो मैं माँ को घर वापस छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है एक ज़रूरी काम के सिलसिले में, लिहाजा तुम मुझे बताओ कि कब फारुग होगे। शहजाद ने कहा कि मेरे क्लिनिक आ जाना जब तुम चाहो, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है, लेकिन 4 बजे के बाद आना तो मैं कुछ फ्री होऊंगा। मैंने शहजाद से इजाज़त चाही और कहा कि कल इंशाल्लाह 4 बजे के बाद ही क्लिनिक में मुलाकात होगी। दूसरे दिन 4 बजे के बाद मैं शहजाद के क्लिनिक जा पहुंचा। शहजाद मुझसे पूछने लगा कि खैरियत तो थी, क्या मसला है। मैंने कहा कि यार मसला तो नहीं, बस मुझे एक मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है जाली। शहजाद मेरी ये बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, जाली मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन किसकी। मैंने इससे कहा कि मुझे अपनी एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनानी है जिसमें बताया जाएगा कि मुझे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर, और मेरे पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, इसके बाद मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा।
شہزاد نے جب یہ سنا تو حیران ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یار تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، یوں جعلی رپورٹ کا کیا کرو گے اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں شہزاد سے کہنے لگا کہ یار مجھے یہ رپورٹ چاہیے، کیا تم مجھے بنا کر دے سکتے ہو؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میڈیکل جعلی رپورٹ تو بن جائے گی، لیکن تمہارا مقصد کیا ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے شہزاد سے کہا یار تو میرا دوست ہے، اب تجھ سے کیا چھپانا، بس سدرا سے ایک کھیل کھیلنا ہے۔ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جب شہریار نے یہ سنا تو اپنے دوست سے کہنے لگا کہ یار تمہارا دماغ تو خراب نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی آزمائش کرنے کا؟ کیا کسی کی جان لینا چاہتے ہو؟ کیا خاص کر ایسی لڑکی جو تجھے اتنا چاہتی ہے، تمہیں پسند کرتی ہے، اسے یہ میڈیکل رپورٹ دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے شہریار سے یہی کہا، کیا تم میرا کام کرے گا یا نہیں؟ اگر تم میڈیکل رپورٹ نہیں بنوا سکتے تو میں کسی بھی لیبارٹری سے بنوا سکتا ہوں یا کسی دوسرے سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ شہزاد نے جب یہ سنا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں بنا دوں گا، لیکن سدرا کو کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا مت کرنا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ شہزاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 دن بعد رپورٹ لے کر لے جانا۔ جب مجھے میڈیکل رپورٹ کا بہت انتظار تھا، 2 دن بعد میں شہزاد کی میڈیکل کلینک گیا اور وہ جعلی رپورٹ لے آیا۔ میں نے سدرا کو فون کیا اور کہا کہ تم سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں کینٹین پر آ جانا، چائے بھی پئیں گے، اور میں نے ایک بات بھی کرنی ہے۔ بتائے گئے ٹائم پر سدرا کینٹین پر پہنچی۔ جب میں کینٹین گیا تو پہلے ہی میرے انتظار میں تھی۔ میں اداس چہرے کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوا۔ سدرا مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ خیریت تو ہے، مجھے تھوڑے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے سدرا سے کہا دیکھو سدرا، ایک بات میں نے تم سے چھپائی ہے، میں نہیں جانتا کہ مجھے چھپانی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ سدرا میری بات سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے بینک میں سے میڈیکل رپورٹ نکالی اور سدرا کے سامنے رکھ دی۔ سدرا نے میڈیکل رپورٹ پڑھی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ رپورٹ کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ میری رپورٹ ہے، میں کافی عرصے سے اس مرض میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق مجھے بلڈ کینسر کا مرض لاحق ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے۔ میرے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، یعنی کہ 60 دن۔ سدرا نے جب میری یہ بات سنی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کافی ٹائم تک تو وہ بالکل شاک میں تھی اور اس رپورٹ پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس 2 مہینے کا وقت ہے؟ آج کل کے ماڈرن دور میں ہر مرض کا علاج ممکن ہے اور تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اس طرح سے کہا کہ میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر ڈاکٹر شہزاد سے پوچھو، وہ اس معاملے میں میرے کنسلٹنٹ ہیں اور اس کے مطابق اب میرا علاج ممکن نہیں۔ پھر میں نے سدرا سے کہا میری بات غور سے سنو، میری زندگی کا ایک خواب تھا، تم جانتی ہو کہ میں ٹورزم سے کتنا لگاؤ رکھتا ہوں، میں دنیا کی سیر کرنا چاہتا تھا، مگر اب بھی میرے پاس وقت ہے لیکن بہت مختصر۔ میں ان 60 دنوں کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک ایک لمحے کی بہت قیمت ہے۔ 60 دنوں کو 60 سال سمجھ کر جینا چاہتا ہوں۔ ان 2 مہینوں میں دنیا کے خوبصورت ترین مقامات کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس سفر میں تو میرے ساتھ ہوگی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا اور یہ میرا آخری سفر یادگار ثابت ہوگا۔ اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ سدرا میری طرف دیکھ کر حیران تھی، پوچھنے لگی کون سے 2 راستے؟ میں نے کہا کہ ایک راستہ یہ ہے کہ 2 دن بعد ہی مجھ سے شادی کر لو، یہ ایک سادہ سی شادی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، پھر ہم میرے ساتھ 2 ماہ کے لیے ایک یادگار سفر پر نکل پڑو، اور اگر یہ نہیں کر سکتی تو یہ منگنی توڑ دو، کیونکہ میں کسی صورت تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرے ساتھ تم ون ٹور پر چلی جاؤ گی تو 2 مہینے ہم خوب انجوائے کریں گے، لیکن 2 مہینے بعد میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گی اور تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ اگر لفظ بیوہ سے بچنا چاہتی ہو تو یہ منگنی توڑ دو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سدرا اس وقت خاموش رہی، خاموش نگاہوں سے وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، بس اتنا کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، میں گھر جا کر تمہیں بتاؤں گی۔ سدرا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے اب سدرا کے جواب کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شام ہو چکی تھی،
लेकिन अभी तक सिद्रा का कोई जवाब नहीं आया था। फिर मैंने इसे मैसेज किया कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। इन 60 दिनों में मैंने बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ी देर बाद इसका मैसेज आया कि मैं ये मंगनी तोड़ना चाहती हूँ, मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। सिद्रा का ये मैसेज देखकर मैं हैरान हुआ कि ऐसे कैसे मुमकिन है। कुछ अरसा तुम्हें शौक में रहा। मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने इसे कुछ ना बताया। लेकिन बाद में इसे इस बात का पता चल गया। फिर मुनीब ने मुझसे कहा था कि ये तुमने क्या किया। मैंने कहा वही किया जो मेरे दिल ने कहा। अगर वो अब ऐसा कर सकती है तो इसकी क्या गारंटी है कि शादी हो जाने के बाद भी वो मेरे साथ रहती। अच्छा हुआ शुरू से ही इसकी औकात का पता चल गया। मुनीब मुझसे कहने लगा कि यार गलती बहरहाल तुमसे ही हुई है। इसने नहीं एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट इसे दिखाई। हो सकता है कि इसने अपने वालिदैन से मशवरा किया हो, फिर वालिदैन ने ही इसको कहा हो कि ये रिश्ता ख़त्म कर दो। मैंने मुनीब से कहा यार जो भी है, अब मैं अपना ख्वाब पूरा करूँगा। यूरोप के 20 ममालिक की सैर करनी है मुझे, और वो भी अकेले वीज़े पर का बंदोबस्त हो चुका है। मुनीब मुझसे कहने लगा कि अगर सिद्रा इस रिश्ते के लिए हाँ करती तब। मैंने मुस्कुरा कर कहा तब मैं शादी कर लेता और इसको अपने साथ ही ले जाता। मेरा तो हमेशा से यही प्लान था कि फाइनल पेपर होते ही मैं सिद्रा के साथ एक यादगार सफ़र करूँगा, 2 महीने का। लेकिन बगैर शादी के मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता था। ना मेरे घर वाले इस पर राज़ी होते और ना ही सिद्रा के वालिदैन इसे इस बात की इजाज़त देते। मगर शायद किस्मत में ऐसा नहीं था। खैर अब दोबारा सिद्रा के बारे में मुझसे बात मत करना। मैं अच्छे मूड से वहाँ जाना चाहता हूँ। कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। मेरा एक मोहतरम उस्ताद, वो भी जर्मनी में है, इससे भी मुलाकात करना चाहता हूँ और इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का यादगार तरीन सफ़र बनाऊँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट जा पहुँचा। सिद्रा की याद मुझे बार बार सता रही थी, लेकिन मैं इस याद से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। अभी कल ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ था और ये मंगनी ख़त्म हुई थी। कुछ टाइम तो चाहिए था। बस मैं यही चाहता था कि वक्त जल्दी से गुजर जाए और ये ताज़ा गम जो अभी भी मेरे दिल में था, ये ख़त्म हो जाए। अभी एयरपोर्ट पर ही अपने ख्यालों में बैठा था कि एक 62 साल शख्स मेरे साथ बैठ गया। इसने मेरा नाम पूछा, मैंने भी इसका नाम पूछा। बातों बातों में एक दूसरे से मुख्तसर सा तारुफ हुआ। और फिर इत्तेफाक की बात तो यह है कि जहाज़ में भी इसकी सीट मेरे साथ ही थी। इसका नाम जावेद साहब था और वो वापडा में रिटायर्ड मुलाजिम थे। बड़े शफीक और अच्छे इंसान थे। बोलते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। इसका लहजा ही इतना प्यारा था। गुफ्तगू मैंने ही शुरू की और इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मुस्करा कर कहने लगा अपने बेटों के पास जा रहा हूँ, जर्मनी। मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटे जर्मनी में हैं। उधर ही उन्होंने शादी की, फिर हम मियाँ बीवी को भी अपने पास ही बुला लिया था। एक बेटा इधर पाकिस्तान में है। दोनों बड़े बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और फिर इसके बाद जर्मनी में सेटल हो गए। एक बेटा जो पढ़ ना सका, इसका नाम बहराम है और इधर पाकिस्तान में है। बिल्कुल आवारा था। भाई इसकी भलाई चाहते थे, अपने पास बुलाना चाहते थे, लेकिन वो ना गया। आवारा दोस्तों के साथ हर वक्त वो अपना वक्त ज़ाया करता था और ना ही इसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र थी, ना ही वालिदैन की। बेटों ने मुझे और मेरी बीवी को अपने पास बुला लिया क्योंकि वो बहराम की हरकत से वाकिफ़ थे। बहराम की वजह से हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे। वो अक्सर घर आधी रात को वापस आता। जुए एक का आदी था। जुए में बहुत पैसा कमा चुका था, पढ़ाई बिल्कुल ना कर सका। हर वक्त मुझसे मार खाता था, लेकिन कभी इसने उफ तक ना की। मैं अपने पैर से जूता उतार कर इसे मारता रहता और जब थक जाता तो कुर्सी पर बैठ जाता। मगर वो गर्दन शक है मेरे सामने खड़ा रहता। इसकी यही एक आदत मुझे कमज़ोर कर देती थी और मैं मज़ीद इस पर सख्ती नहीं कर सकता था। फिर इसने मेरे कहने पर ही अपने बुरे दोस्तों की महफिल छोड़ दी, छोटी सी दुकान कर ली। एक छोटा सा घर भी है। हमने सोचा कि बेटा सुधर गया है तो इसकी शादी भी कर लें। फिर एक शरीफ और गरीब लड़की से इसकी शादी भी कर दी। मैंने जावेद साहब से पूछा तो फिर आपको अपने किस बेटे के साथ रहना पसंद है। एक तरफ आपके 2 बेटे हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, जर्मनी में सेटल हैं। दूसरी तरफ आपका एक ऐसा बेटा जो छोटे से घर में रहता है, एक छोटी सी दुकान है। जावेद साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जब मेरे बड़े बेटे ने मुझे जर्मनी बुलाया था और अपनी माँ से भी यही कहा था कि आप लोग कुछ अरसा हमारे साथ गुजार लें, तो हम बहुत खुश हुए।
ہم جانتے تھے کہ وہ ایک اچھے گھر میں ہے، سیٹل ہے، کسی چیز کی وہاں کوئی کمی نہیں۔ یہاں پہنچے تو بیٹوں نے ہمارا خوب استقبال کیا، ہمیں ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ ادھر جرمنی میں ہمارا ایک الگ روم ہے جہاں ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں۔ بیٹوں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی ہے جو ہمیں وقت پر کھانا دے رہی تھی، ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ بڑے بیٹے نے ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا تھا کہ وہ ہر ہفتے ہمارے گھر کا چکر لگائے۔ وہ میرا اور میری بیوی کا میڈیکل چیک اپ کرتے تھے، ہمیں چلنے پھرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ سردیوں میں جہاں ہیٹر کا بندوبست کیا گیا ہے اور گرمیوں میں ایسی بھی ادھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو وقت کی۔ ادھر کوئی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں دے پا رہا۔ بیٹے بھی جاب کرتے ہیں، دونوں گھر کی بہویں بھی جاب کرتی ہیں، صبح صبح ہی ہر کوئی اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ملازمہ بھی ہمیں کھانا دے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر رات کو ہی واپس آتی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور انہی باتوں میں ہم ایک دوسرے سے خاموش شکایت بھی کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی، جنہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ ہمیں خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس آوارہ بہرام کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں، کیا ہم آپ کے اچھے بیٹے نہیں ہیں؟ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ دونوں ہر وقت فون پر کرتے تھے اور ہمیں اپنے پاس بلاتے تھے۔ میری بیوی آنے کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن پھر میری ضد پر وہ ادھر جرمنی میں آ گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ وہ بھی تو ہمارے بیٹے ہیں، جن کو ہم نے اتنا پڑھایا لکھایا، ان کی تعلیم پر خرچ کیا، کیا وہ ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ بیوی رضامند ہو گئی، مگر وہ دلی طور پر مطمئن نہیں تھی۔ لیکن پھر جب یہاں پہنچی تو پچھتانے لگی کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ کیا ایک بڑے گھر میں کسی کو رکھنا خدمت ہے؟ پتہ نہیں میرے امیر بیٹے کس طرح کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور ان کا خدمت سے کیا مراد تھا، کیونکہ ہمیں تو اس گھر کی دیواروں سے ڈر لگتا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی اور تھا بھی ایسی جگہ پر جہاں پر ارد گرد بہت سے گھر تھے، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ ہم انسانوں کی آواز کو ترستے تھے۔ یہ کیسی خدمت ہے کہ صبح نکلتے ہیں تو ہمیں سلام نہیں کرتے اور رات کو واپس آتے ہیں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ بس 2 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی ہے، میں اگر ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ میری بیوی روتی تھی اور کہتی تھی میں نے واپس بہرام کے پاس جانا ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ واپس جا کر کیا کریں گے؟ بہرام کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو گرمی سے مرتے ہیں، یہاں کم از کم سکون سے تو رہ رہے ہیں۔ بیوی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ کون سا سکون؟ آپ کو یہ سکون محسوس ہوتا ہے جہاں ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں؟ بہرام تو ہر وقت میری خدمت کے لیے بیٹھا رہتا تھا، میرے پیر دباتا تھا، مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا، مگر ادھر آئے ہوئے ہمیں کئی مہینے گزر چکے ہیں، بیٹوں نے ہم سے یہ تک نہ پوچھا کہ ہم یہاں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ میں تو آپ سے یہی کہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی، اگر آپ کو میں بیوی کو بار بار سمجھاتا رہا، لیکن اس نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ ہمیں ادھر جرمنی میں اپنے بیٹوں کے ساتھ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ اس 1 سال میں بیٹے کبھی کبھی تو ہم سے ہمارا حال پوچھ لیتے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے بات تک نہ کی۔ ہمیں دیکھ کر ان کا موڈ ہی خراب ہو جاتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا اس گھر میں رہنا ہماری بہو کو ناگوار محسوس ہوتا ہے اور وہ دل میں یہی کہتی ہے کہ یہ چلے جائیں، کب ہماری جان چھوڑیں گے یہ؟ بیوی باتیں تو ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے احساسات بالکل ویسے ہی تھے جیسے میرے، لیکن میں اس کے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا وہ بدمعاش آوارہ بیٹا بہرام اپنے ان دونوں بھائیوں سے بہت بہتر ہے، اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ بہرام جانتا تھا کہ اس کے پلے کچھ نہیں، نہ ہی اسے نماز پڑھنا آتی تھی، نہ ہی قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ والدین کی خدمت میں بہت بڑا ثواب ہے، لہٰذا وہ ہماری خوب خدمت کرتا تھا، ہمارے پاؤں دھوتا تھا، ہر وقت ہماری ٹانگیں دباتا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ ہم واپس ضرور جائیں گے، لیکن پہلے مجھے جانے دو، میں خود جا کر بہرام کے حالات معلوم کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس 1 سال میں اس کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم واپس پاکستان آ جائیں لیکن بہرام بدل چکا ہو، وہ ناراض ہو کر ہم اسے چھوڑ کر کیوں آئے، اپنے بیٹوں کے پاس جرمنی چلے گئے۔
میں خود بہرام کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور جب مجھے تسلی ہو جائے گی کہ بہرام ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کے رویے میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی، تو پھر تمہیں بھی واپس اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤں گا۔ میں نے جاوید صاحب سے پوچھا، تو جہاں آپ نے آ کے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کیا بہرام کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی آئی؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، نہیں بیٹا، بہرام ویسا ہی ہے۔ وہ غریب محتاج ضرور ہے، لیکن شعور والا بیٹا ہے۔ اب میں واپس جرمنی جا رہا ہوں اور اپنی بیوی کو واپس لے آؤں گا۔ ہمیشہ کے لیے بہرام کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا یہ ان پڑھ غریب بیٹا سب سے بہتر ہے۔ ہمیں اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ جاوید صاحب کی یہ باتیں سن کر میں کافی حیران ہوا۔ ان میں بہت بڑا سبق بھی تھا۔ میں نے جاوید صاحب سے ان کا نمبر بھی لیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، اگر زندگی نے وفا کی تو۔ ہم دونوں جرمنی پہنچے اور ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ سب سے پہلے جرمنی میں اپنے استاد محترم سے ملنا چاہتا تھا، جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جرمنی آ گئے تھے اور پھر یہاں سیٹل ہو چکے تھے۔ سر رضوان صاحب سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں کافی عرصے بعد سر کو دیکھ رہا تھا، کافی بدل چکے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، اور ماشاءاللہ اب تو ان کی اولاد بھی جوان تھی۔ مجھے سر رضوان تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے، لیکن شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر میں نے خود ہی سر سے پوچھا کہ آپ مجھے تھوڑے فکر مند محسوس ہوتے ہیں۔ اس پر سر رضوان بولے، جیسے کہ وہ خود انتظار میں تھے کہ میں ان سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دیں۔ جلدی سے کہنے لگا، بیٹا، اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں میں۔ وہ 5 سال کی تھی جب میں خاندان کے ساتھ ادھر شفٹ ہوا تھا، لیکن اب میری بیٹی میمونہ جوان ہو چکی ہے۔ میری کوشش تھی کہ کوئی اچھی فیملی یہاں مل جائے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کروں، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ وہ ڈرگز کا نشہ کرتی ہے اور اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو کافی افسوس ہوا۔ سر رضوان کے مجھ پر بہت بڑے احسانات تھے۔ اس پریشانی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں میمونہ کو درست ٹریک پر لے کے آنا چاہتا تھا، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے میمونہ کے ساتھ وقت بتانا پڑا، اور بڑی مشکل سے اس نے مجھے اپنی دوستی میں قبول کیا۔ اسے اپنے والدین سے نفرت ہو چکی تھی، خود سے 2 چھوٹی بہنیں بھی تھی اور کوئی بھائی نہیں تھا، اور برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے کافی بگڑ چکی تھی۔ جس معاشرے میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، مگر میں نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنی ثقافت کو پہچانے۔ اپنے مذہب کی تعلیمات کے لیے اسے میں نے بہت سارے اسکالرز کی ویڈیو بھی دکھائی۔ سر رضوان مجھ پر حیران تھے اور کہنے لگے، میں حیران ہوں کہ میمونہ تمہاری بات سننے کو کیسے تیار ہو گئی؟ میں نے یہی کہا کہ سر، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے آپ اپنی بیٹی پر حد سے زیادہ سختی کرتے تھے، اور سختی کی وجہ سے آپ کو وہ نتائج نہیں مل رہے تھے جو آپ چاہتے تھے۔ خیر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میمونہ کا باقاعدہ علاج ہوگا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک اس کا علاج جاری رہا۔ میں نے اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیے، کیونکہ ایک لڑکی کی زندگی میری تفریح اور سیر سے زیادہ اہم تھی۔ میں نے میمونہ کو واپس زندگی میں لانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میمونہ کی زندگی اس کے والدین اور بہنوں کے ساتھ بھی جڑی تھی۔ اگر وہ اپنے آپ کو خراب کر رہی تھی، بگڑ رہی تھی، تو اس کی بہنیں اور والدین بھی پریشان تھے۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ سر رضوان صاحب بہت خوش تھے۔ پہلی بار جب میں ان سے ملا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا وہ کہیں راتوں سے نہیں سوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اداسی تھی، لیکن اب وہ بہت خوش تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک میں دیکھ سکتا تھا۔ تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر میں دل میں کئی یادیں لے کر واپس جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری کوششوں سے ایک لڑکی صحت یاب ہوئی، مگر میں یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میمونہ مجھے پسند آ چکی تھی، کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ وہ مجھے بہت اچھی دوست تھی، لیکن دوستی کی حد تک میں اسے جانتا تھا۔ میری روانگی کے بعد سر رضوان نے مجھ سے بتایا کہ میمونہ اپنے کمرے میں بہت رو رہی ہے، بیٹا واپس آ جاؤ، اس کی حالت تو دیکھ لو ایک بار۔ میں واپس آیا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میں نے ادھر ہی اسے پرپوز کیا اور اس کی خوشی میں میری آفر قبول کی۔ سر رضوان بھی بہت خوش تھے۔ وہ جیسا داماد چاہتے تھے ویسا ہی انہیں مل چکا تھا۔ میں نے میمونہ سے شادی کی، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ گھر والے میرے ساتھ ہوتے، لیکن سب اچانک ہوا اور میں نے گھر والوں کو بتا دیا تھا۔ میمونہ کو لے کر میں پاکستان آیا تو ادھر بھی شادی کی تقریب ہوئی۔ میری شادی کا ولیمہ بھی ہوا، کیونکہ کافی دوستوں اور رشتہ داروں کی یہ خواہش تھی۔
مجھے سدرا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور کسی نے بھی سدرا کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ منیب سے پوچھا تو وہ رونے لگا۔ میرا دل پریشان ہوا تو منیب نے مجھے بتایا کہ سدرا وفات پا چکی ہے۔ میرے سر پہ جیسا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اس کی قبر پر حاضری دی اور بہت رویا تھا، اور اس کی موت سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا جب منیب نے مجھے بتایا کہ تو نے وہ میڈیکل رپورٹ جاری بنوائی تھی صرف اسے آزمانے کے لیے، مگر وہ حقیقی طور پر بیمار تھی۔ اسے برین ٹیومر تھا اور تمہارے جانے کے 1 مہینے بعد وہ انتقال کر گئی تھی۔ اسے تم سے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں تھا کیونکہ وہ خود یہی چاہتی تھی کہ تو اس سے دور چلا جائے اور اس کے مرنے کے بعد ہی تجھے خبر ملے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میڈیکل رپورٹ جو تم نے ڈاکٹر شہزاد سے بنوائی تھی وہ بھی جعلی ہے۔ سدرا میری زندگی کا ایسا روگ بن چکی تھی جو کبھی ختم نہ ہو سکا۔ ایک ایسی لڑکی جو واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، میری بہت مخلص دوست تھی۔ اس کے آخری دنوں میں نہ جانے کتنی غلط فہمیاں میں نے اپنے دل میں پال رکھی تھی۔ سدرا کے اس واقعے کے بعد میں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہ آزمانے کا فیصلہ کیا، بلکہ میں تو خود ایک آزمائش میں زندگی گزار دی تھی۔